अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बरसों से इबादत कर रहे हो, लेकिन जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो वो दरवाजा तुम्हारे लिए बना ही नहीं, तो क्या कहोगे? अगर मैं ये कहूं कि विलायत तुमसे दूर नहीं है मगर तुम खुद उसके रास्ते में खड़े हो तो? और अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट गुनाह नहीं, नफ्स भी नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना रूहानी तसव्वुर है, तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? आज हम किसी करामत की बात नहीं करेंगे, ना किसी लकब की, ना किसी दावे की। आज हम उस कानून को खोलेंगे जो हर इंसान के अंदर लिखा हुआ है मगर वो उसे पढ़ नहीं पाता। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें विलायत क्यों नहीं मिलती। अगर तुम सच बर्दाश्त कर सकते हो तो आखिर तक रहना, क्योंकि आज या तो तुम्हारा तसव्वुर टूटेगा या तुम्हारा शऊर बदल जाएगा। तुम ये समझते रहे कि विलायत नेकियों की लंबी फहरिस्त के बाद मिलती है, कि जब तस्बीह के दाने बढ़ जाएंगे तो दरवाजा खुद खुल जाएगा। लेकिन एक सवाल है, अगर मामला सिर्फ इबादत का होता तो हर इबादत गुजार करीब क्यों ना होता? हर सजदा करने वाला वो कैफियत क्यों ना पा लेता जिसे तुम विलायत कहते हो? यहाँ से असल बात शुरू होती है। मसला कमी का नहीं है, मसला समत का है। तुमने इबादत को सीढ़ी समझ लिया मगर अपने वजूद को जूं का तूं रखा। तुमने अमल बदला मगर देखने का जाविया नहीं बदला। विलायत किसी अमल का इनाम नहीं, ये शऊर की तब्दीली है। जब तक तुम खुदा को एक बाहिर की हस्ती समझते रहोगे और खुद को एक अलग वजूद, तब तक तुम्हारी कोशिश दुई के अंदर घूमती रहेगी और विलायत दुई के पार है। सबसे बड़ा हिजाब गुनाह नहीं होता, सबसे बड़ा हिजाब ये यकीन होता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, बस अभी वक्त नहीं आया। ये जुमला सबसे खतरनाक है क्योंकि ये तुम्हें जगाता नहीं, सुलाए रखता है। तुमने कभी खुद से ये पूछा, मैं इबादत क्यों करता हूँ? कुर्ब के लिए या अपने अंदर एक रूहानी शनाख्त बनाने के लिए? यहाँ नफ्स सबसे ज्यादा लतीफ हो जाता है। वो तुम्हें गुनाह में नहीं गिराता, वो तुम्हें अच्छा इंसान बनाकर मुतमईन कर देता है और मुतमईन इंसान तलाश छोड़ देता है। विलायत उन्हें नहीं मिलती जो मुतमईन है, विलायत उन्हें मिलती है जो अपने अंदर के झूठ को देखने की हिम्मत रखते हैं। जब तुम पहली बार ये मान लेते हो कि शायद मेरा पूरा रूहानी तसव्वुर ही अधूरा है, वहीं से दरवाजा हिलना शुरू होता है। क्योंकि विलायत किसी और जगह नहीं, ये तुम्हारे अंदर उस लम्हे शुरू होती है जब तुम अपनी बनाई हुई तस्वीर तोड़ देते हो। याद रखो, तुम्हें आमाल ने नहीं रोका, तुम्हें तुम्हारे यकीन ने रोका है। और जब यकीन टूटता है तो रास्ता बनता है। ये पहला कदम है, सबसे मुश्किल, सबसे सच्चा। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो सफर शुरू हो चुका है। तुमने गुनाहों से लड़ना सीख लिया, ख्वाहिशात को दबाना भी सीख लिया, जुबान को काबू में रखना, निगाह को झुकाना, वक्त पर इबादत करना, सब सीख लिया। लेकिन एक चीज बाकी रह गई, वो जो हर अमल के पीछे खड़ी रहती है, खामोश मगर जिंदा, नफ्स। लोग नफ्स को सिर्फ ख्वाहिश समझते हैं, हालांकि नफ्स सिर्फ ख्वाहिश नहीं, ये तुम्हारी मैं है। और ये मैं गुनाह में भी जिंदा रह सकती है और इबादत में भी। यहाँ से खतरा शुरू होता है। जब तुम गुनाह करते हो तो ज़मीर जाग जाता है, लेकिन जब तुम इबादत करते हो तो नफ्स तुम्हें मुबारकबाद देता है और तुम समझते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ये सबसे लतीफ धोखा है। नफ्स चाहता है तुम बुरे ना बनो, वो चाहता है तुम खास बनो। वो तुम्हें गुनाहगार से नेक बनाता है, नेक से परहेजगार, परहेजगार से रूहानी और रूहानी से मुमताज। और जब तुम मुमताज महसूस करने लगते हो वहीं तुम रुक जाते हो। विलायत उस दिल में नहीं उतरती जो खुद को कुछ समझने लगे। ये रास्ता उल्टा है। जितना तुम अपने आप को बुलंद समझोगे उतना दरवाजा नीचे हो जाएगा। नफ्स की सबसे खतरनाक सूरत ये नहीं कि वो तुम्हें गिरा दे, बल्कि ये है कि वो तुम्हें यकीन दिला दे कि तुम पहुंच रहे हो। जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम इबादत इसलिए करते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए या इसलिए कि तुम खुद को बेहतर महसूस करो? ये फर्क बारीक है, लेकिन यही फर्क फैसला कुन है। नफ्स को शिकस्त देना उसे मार देना नहीं है, बल्कि उसे पहचान लेना है।
جب تم اپنے اندر اس لمحے کو دیکھ لو جہاں تم تعریف چاہتے ہو، جہاں تم قبولیت چاہتے ہو، جہاں تم خود کو کسی درجے پر رکھ دیتے ہو، وہیں نفس کا جال ہے۔ اور جب تم اسے دیکھ لیتے ہو بغیر جواز کے، بغیر دفاع کے، بغیر انکار کے، وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ولایت وہاں شروع ہوتی ہے جہاں تم اپنی خوبیوں پر بھی اعتماد چھوڑ دیتے ہو، جہاں تم کہتے ہو میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف طالب ہوں۔ یہ عاجزی کا جملہ نہیں، یہ ایک داخلی حقیقت ہے۔ جب میں ہلتی ہے تو راستہ بنتا ہے، اور جب میں ٹوٹتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے۔ اب سمجھ لو تو آدھا سفر طے ہو گیا، لیکن ابھی دل کا انقلاب باقی ہے، کیونکہ نفس کی پہچان کے بعد شعور بدلتا ہے، اور جب شعور بدلتا ہے تو دیکھنے والا بدل جاتا ہے۔ اب ہم اس لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں دل پہلی بار حقیقت کو چھوتا ہے۔ چلیں، نفس کو پہچان لینے کے بعد انسان کے اندر ایک خاموشی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب سا ٹوٹنا، جیسے کوئی دیوار گر گئی ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل پہلی بار جاگنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، دل صرف جذبات کا نام نہیں، دل ادراک کا مرکز ہے۔ آنکھ منظر دیکھتی ہے، عقل مفہوم سمجھتی ہے، لیکن دل حقیقت کو چھوتا ہے۔ اور جب دل بدلتا ہے تو دنیا ویسی نہیں رہتی۔ پہلے تم عبادت کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کچھ محسوس ہو، اب تم خاموش ہوتے ہو اور ہر چیز میں ایک اشارہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ کیفیت زور سے نہیں آتی، یہ شور میں نہیں اترتی، یہ آہستہ آہستہ اندر کے زاویے کو بدل دیتی ہے۔ پہلے تم خدا کو پکارتے تھے جیسے وہ کہیں دور ہو، اب تم محسوس کرتے ہو کہ فاصلہ تمہارے تصور میں تھا۔ یہی دل کا انقلاب ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں، کوئی عجیب منظر نہیں، کوئی ماورائی آواز نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ تم پہلی بار بغیر دعوے کے دیکھنے لگتے ہو۔ جب دل جاگتا ہے تو تم بحث کم کرتے ہو، مشاہدہ زیادہ کرتے ہو۔ تم دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اندر کی کیفیت پر نظر رکھتے ہو۔ اور سب سے بڑی نشانی، تمہاری عبادت کم نہیں ہوتی، مگر اس میں طلب بدل جاتی ہے۔ پہلے تم حاصل کرنا چاہتے تھے، اب تم حاضر ہونا چاہتے ہو۔ یہ فرق سمجھ لو، حاصل کرنا انا کا عمل ہے، حاضر ہونا دل کی کیفیت ہے۔ دل کے انقلاب کے بعد تمہاری دعائیں بھی بدل جاتی ہیں۔ تم مانگتے کم ہو، سپرد زیادہ کرتے ہو، تم سوال کم کرتے ہو، قبول زیادہ کرتے ہو، اور اسی قبولیت میں ایک وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وسعت ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے ولایت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ ولایت مقام نہیں، حالت ہے، اور یہ حالت دل کے زاویے کے بدلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب دیکھنے والا بدل جاتا ہے تو راستہ خود کھلنے لگتا ہے۔ لیکن ابھی ایک آخری دیوار باقی ہے۔ دل جاگ گیا، نفس پہچان لیا، مگر جب تک تم خود کو باقی سمجھتے ہو مکمل قرب ممکن نہیں۔ اب ہم اس دروازے کی طرف بڑھیں گے جہاں میں آہستہ آہستہ تحلیل ہوتی ہے، وہاں شدت بھی ہے اور سکون بھی۔ چلیں آگے۔ دل جاگ گیا، نفس پہچان میں آ گیا، شعور کا زاویہ بدل گیا، لیکن ابھی تم باقی ہو، اور جب تک تم باقی ہو پردہ مکمل نہیں اٹھتا۔ یہاں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ فنا کا مطلب مٹ جانا نہیں، گم ہو جانا نہیں، دنیا چھوڑ دینا نہیں۔ فنا کا مطلب ہے اپنی بنائی ہوئی شناخت کا ٹوٹ جانا۔ تم نے خود کو بہت نام دیے، عبادت گزار، طالب، متلاشی، شاید کچھ اور بھی۔ یہ سب تمہاری کہانی کا حصہ تھے، لیکن حقیقت ان ناموں سے آزاد ہے۔ فنا وہ لمحہ ہے جب تم مان لیتے ہو کہ تمہاری ساری روحانی تصویر بھی ایک پردہ ہو سکتی ہے۔ یہ مان لینا آسان نہیں، کیونکہ انسان گناہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی پہچان نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ رہے، کم از کم نیک ہی سہی، مگر یہاں دروازہ الٹا ہے۔ تم جتنا خود کو قائم رکھو گے اتنا قرب دور رہے گا۔ فنا کا پہلا اشارہ یہ ہے کہ تم دفاع کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کوئی تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، دل ہلتا نہیں۔ کوئی تعریف کرے یا تنقید، اندر کی کیفیت قائم رہتی ہے، کیونکہ اب تم اپنی تصویر کی حفاظت نہیں کر رہے۔ یہ اندرونی موت ہے۔ آہستہ آہستہ تمہاری خواہش کم ہو جاتی ہے کہ لوگ تمہیں جانیں، تمہاری طلب کم ہو جاتی ہے کہ تم نظر آؤ، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی گمنامی میں وسعت آتی ہے۔
فنا کا مطلب کمزور ہونا نہیں بلکہ خالی ہونا ہے، اور جب برتن خالی ہوتا ہے تب ہی بھرا جاتا ہے۔ جب تم اپنی رائے کو حتمی سمجھنا چھوڑ دیتے ہو، اپنی نیکی کو سرمایہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہو، اپنی پہچان کو مرکز سمجھنا چھوڑ دیتے ہو، تب حقیقت ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچانک روشنی نہیں، یہ مسلسل نرمی ہے۔ تم رد عمل کم دیتے ہو، مشاہدہ زیادہ کرتے ہو۔ تم مقابلہ نہیں کرتے، قبول کرتے ہو، اور اسی قبولیت میں ایک خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہی فنا کا دروازہ ہے، جہاں تم کم ہوتے ہو اور حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت مستحکم ہو جائے تو پھر جو باقی رہتا ہے وہ تم نہیں ہوتے، وہ بقا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اسی بقا کی بات کریں گے جہاں ولایت لقب نہیں رہتی، حالت بن جاتی ہے۔ چلیں آخری دروازہ کھولتے ہیں۔ فنا کے بعد جو بچتا ہے وہ خالی پن نہیں ہوتا، وہ بقا ہے۔ بقا کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی خاص درجہ مل گیا یا لوگ تمہیں کسی اور نظر سے دیکھنے لگے۔ بقا کا مطلب ہے کہ اب تم خود کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہو۔ تم عمل کرتے ہو مگر عمل تمہاری پہچان نہیں بنتا۔ تم عبادت کرتے ہو مگر عبادت تمہیں دوسروں سے جدا نہیں کرتی۔ تم دنیا میں رہتے ہو مگر دنیا تمہارے اندر نہیں رہتی۔ یہی ولایت کی پہلی سچی جھلک ہے۔ ولایت معجزات کا نام نہیں، ولایت خاموش استقامت ہے۔ یہ دعویٰ نہیں کرتی، یہ دلیل نہیں دیتی، یہ اعلان نہیں کرتی، یہ بس ایک کیفیت ہے۔ اندر سکون، باہر خدمت اور دل میں بے نامی۔ جب انسان بقا کی حالت میں آتا ہے تو اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ قریب ہے۔ قرب ثابت نہیں کیا جاتا، جیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو متاثر کرنے نہیں نکلتا، وہ اپنے اندر کی سچائی کو سنبھالتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ولایت کوئی آخری منزل نہیں بلکہ ہر لمحے کی بیداری ہے، ہر سانس میں شعور، ہر فیصلے میں اخلاص، ہر تعلق میں نرمی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اصل راز باہر نہیں تھا، اندر تھا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور آپ کے اندر کوئی ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی ہے، کوئی سوال جاگا ہے، کوئی خاموش طلب اٹھی ہے، تو یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسی بقا کی کیفیت کو سمجھنے، ولایت کے پوشیدہ اصولوں کو کھولنے اور اس راستے کی باریکیوں کو گہرائی سے جاننے کے لیے داستان اردو کی خصوصی ای بک ولایت کا راز قلندر کا راستہ آپ کے لیے ہے۔ یہ ایک کتاب نہیں، یہ اسی سفر کا تسلسل ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی پردہ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہو، جیسے آپ اپنے ہی دل کی ایسی گہرائی میں اتر رہے ہوں جہاں پہلے کبھی نہیں اترے۔ آپ کو سمجھ آئے گا ولایت اور قلندر کی جڑت کیا ہے، کیوں یہ راستہ عام روحانیت سے مختلف ہے، اور کس طرح انسان اندر سے آزاد ہو کر باہر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس راستے کے مسافر ہیں، اگر آپ قلندرانہ معرفت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ روشن ہو اور آپ کا روحانی سفر اگلے درجے میں داخل ہو، تو یہ ای بک ضرور حاصل کریں۔ ای بک حاصل کرنے کی تفصیل ڈسکرپشن میں موجود ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی دے دی گئی ہے۔ اپنے اندر کے دروازے کو کھولیں، سفر کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ ملتے ہیں اگلی رازوں بھری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔